लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम, दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आप तमाम का इस्तकबाल है हमारी आज की लाइव स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये क्वेश्चन आंसर्स की लाइव स्ट्रीम है और इस हफ्ते से दोबारा हमारी स्ट्रीम का आगाज़ हो रहा है। इंशाल्लाह 5 दिन हमारी ये स्ट्रीम रहेगी, आज से लेकर के वेडनेसडे तक। आप तमाम से गुजारिश है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, आप अपने सवालात लेकर के इंशाल्लाह स्ट्रीम में हाजिर हों। शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह आपके सवालात के जवाबात देंगे। आइए बिला ताखिर शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया शेख वक्त देने के लिए। इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं शेख। जी बिस्मिल्लाह। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं लिंक हमारी पेस्ट है कमेंट में और पिन भी कर दी गई है, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं इंशाल्लाह। और जो लोग इंशाल्लाह ज्वाइन होंगे उनके सवालात हम बेतरतीब लेंगे। तो आइए आज के सबसे पहले गेस्ट है अननोन, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी अननोन जी, मैंने आपको ऐड किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह शेख। वालेकुम अस्सलाम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख मेरा सवाल ये था कि जैसे कोई लड़की है जो कि दीन पे अमल नहीं कर रही है, मुसलमान है, तो जी क्या हम लड़के मतलब जो जिनको जानते हैं हमारे रिलेटिव में, तो क्या हम मैसेज पे या टेक्स्ट पे उनको समझा सकते हैं दीन के बारे में? जी शेख। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। भाई का सवाल ये है कि कोई लेडी हैं जो दीन पर अमल नहीं करती हैं, तो उनका पूछना ये है कि क्या हम किसी लेडी को फ़ोन पे टेक्स्ट मैसेज करके समझा सकते हैं जबकि वो उनके रिलेटिव में है। देखिए भाई, हमारी शरीयत में जो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का हुक्म है कि भलाई का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना, ये सब के लिए है। चाहे कोई मर्द हो या औरत हो, हम किसी मर्द को देखेंगे कोई बुराई करते हुए तो उसे भी रोकेंगे, किसी औरत को भी देखेंगे तो उसे भी रोकेंगे। लेकिन औरतों का मसला ये है कि अगर कोई अजनबी औरत है तो उसको भलाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने में कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनका हमें ख्याल करना होगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इस अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के काम में ऐसा ना हो कि हम किसी फितने में पड़ जाएं। मर्दों का मसला तो आसान है, आप कभी भी मिल करके फोन करके किसी भी तरीके से उन्हें जो है दावत का काम कर सकते हैं उनके सामने। लेकिन औरतों का मसला थोड़ा इससे मुख्तलिफ है। तो जो आपका सवाल है कि टेक्स्ट मैसेज भेज करके उनको किसी बुराई से रोकना, ये बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखते हुए कि मैसेजिंग का ये जो सिलसिला है, इस सिलसिले के अंदर कोई ऐसी चीज ना आने पाए जिससे फितना होने वाला हो। अगर फितने का कोई खदशा है तो ये काम किसी औरत से करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप फितने से महफूज हैं तो इंशाअल्लाह इसमें कोई हरज की बात नहीं है। बस ख्याल ये रखें कि बात सिर्फ अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर तक महदूद रहने पाए। ऐसा ना हो कि इस मैसेजिंग में, इस बातचीत में आदमी जो है दूसरी और दुनियावी बहुत सारी चीजें उसमें जो है इन्वॉल्व हो जाए। तो आप जहां तक सिर्फ दावत का काम करने की बात है, दावत का काम मैसेज भेज करके किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत सेंसिटिव मसला है, इसमें बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। दूसरी एक बात ये कि सबसे पहले ये कंफर्म होना चाहिए कि आप जिसको कह रहे हैं कि वो दीन पर अमल नहीं कर रही है, वो कौन सा ऐसा मसला है। हो सकता है कुछ मुस्तहब्बात की बात हो, हमारे शरीयत में कुछ वाजिबात हैं, वाजिबात को छोड़ने का इख्तियार नहीं है। कोई वाजिब काम जैसे नमाज का मसला है, 5 वक्त की नमाजों का मसला है, औरतों से मुतालिक जैसे पर्दे का मसला है, तो इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें इख्तियार नहीं है कि चाहे तो करे चाहे तो ना करे। लेकिन अगर उस मसले का ताल्लुक मुस्तहब्बात से है तो मेरे ख्याल से उसमें आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वाजिबात के छोड़ने से उसका ताल्लुक है या मुहर्रमात के करने से उसका ताल्लुक है और आपको लगता है कि आप
جو ہے اپنے دائرے میں اور اپنی حد میں رہتے ہوئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بس اس میں بے حد احتیاط کی ضرورت ہے۔ جی شکریہ شیخ، لیکن شیخ میرا ایک سوال یہ بھی تھا کہ جیسے مطلب کوئی ایسا مسلمان ہے جو کہ مسلم ہے صرف جسٹ لائک کہ مطلب ادر ریلیجن کے لوگ اپنے دھرم کو فالو کرتے ہیں اسی طریقے سے وہ بھی بس ایز اے کلچر فالو کرتا ہے، تو اس کو کیسے ہم مطلب اسٹارٹنگ سے کوئی ویڈیو سجیسٹ کر سکتے ہیں جس سے کہ دھیرے دھیرے اس کی بیسکس اچھی ہو؟ دیکھیے، دعوت میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے اور جو کہ آپ نے صحابہ کرام کو بھی سکھلایا کہ سب سے پہلے توحید کی دعوت دینی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن بھیجا تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا انکا تأتی قوم من اہل الکتاب فلیکن اول ما تدعوہم الیہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ۔ تو سب سے پہلے جو بیسک چیز ہے وہ توحید کی طرف بلائیں، اور توحید سے متعلق آپ ان کو کوئی کتاب دیں، آپ کے پاس معلومات ہو تو آپ خود بتائیں، یا کوئی ویڈیو وغیرہ ان کو سجیسٹ کریں۔ آج کل تو ماشاءاللہ بہت سارے علماء ہیں جن کے دروس محاضرات وغیرہ موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے توحید کی دعوت دیں، اس کے بعد توحید کے بعد نمبر آتا ہے ہماری شریعت میں اور جو واجبات ہیں، جیسے نماز کا مسئلہ ہے، نماز کی دعوت دیں۔ توحید کے بعد سب سے اہم مسئلہ نماز کا ہے، نماز کا مسئلہ ہے، روزے کا مسئلہ ہے، یا اور بہت سارے جو منکرات ہیں، محرمات ہیں، ان سے رکنے کا مسئلہ ہے۔ تو بالترتیب جو ہے آدمی کام کرے، خاص طور سے ایسا آدمی جو دین سے دور ہے تو وہاں پر بہت زیادہ حکمت کی ضرورت ہے کہ آدمی کن چیزوں سے شروع کرے۔ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں شروع میں اگر ان کو تھوڑا سا اگنور کیا جائے، جو زیادہ اہم چیزیں ہیں پہلے ان پر توجہ دی جائے، تو بہرحال آدمی کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے دعوت کا جو اسلوب ہے وہ اختیار کیا جائے گا۔ آپ ان کو زیادہ سے زیادہ علماء سے جوڑیں، اور جو ہے کوشش کریں کہ ایسے لوگ، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، علماء سے قریب جائیں۔ اگر وہ علماء سے قریب جائیں گے تو انشاءاللہ اس بات کا زیادہ احتمال ہے کہ وہ پھر دین سے بھی قریب آنے لگیں گے۔ جزاک اللہ خیر بھائی، بہت شکریہ۔ جی شیخ، جزاک اللہ خیر شیخ۔ جی بھائی جزاک اللہ شیخ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بارک اللہ فیکم۔ اصل میں شیخ وہ ہمارے یہاں خواتین کو جو دعوت دینے کا مسئلہ ہے عام طور سے رہتا نہیں ہے شیخ اس میں کنٹرول، اور جہاں تک میں جانتا ہوں سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ اس طرح کا چل گیا ہے۔ اسی لیے شیخ میں نے اسلامک کہا کہ اصل حکم تو یہی ہے جواز کا، لیکن کئی ساری جائز چیزیں صدًا لذریعہ منع کی جاتی ہیں، خاص طور سے اگر اس میں فتنہ ہے، مصلحت کم مقصدت زیادہ ہے تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہ دروازہ بالکل مکمل طور سے نہیں کھولنا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ فتنوں کے دور میں جی رہے ہیں، تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ۔ اگلے گیسٹ ہے آر کے، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں۔ جی آر کے، جی آپ کو آواز آ رہی ہے آر کے ہماری؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو، ہاں جی بولیے، آ رہی ہے آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی شیخ، میرا سوال ہے کہ ایک لڑکی ہے، ان جی کا 1 سال پہلے نکاح ہوا تھا، اور نکاح کے 1 سال بعد ان کا طلاق ہو گیا تھا۔ پھر طلاق کے بعد ان کے گھر والوں نے اس لڑکی کے اوپر کیس کر دیا، مقدمہ کر دیا جھوٹا، جس سے لڑکی کو پتہ چلا کہ یہ جھوٹا کیس کیا گیا ہے، جس وجہ سے لڑکی جو ہے گواہی دینے سے انکار کر دی، جس وجہ سے اس کے ماں باپ جو ہے لڑکی کو ہی گھر سے باہر کر دیے۔ لڑکی کرائے پہ رہتی ہے۔ اب مطلب کہ ابھی جو ہے اگر لڑکی نکاح کرنا چاہے تو پھر کیسے وہ نکاح کر سکتی ہے اگر کرنا چاہ رہی ہے تو؟ جیسے کہ اس کا ولی راضی نہیں ہے، کیونکہ اس کے والدین کا کہنا ہے کہ اسی لڑکے کے پاس جو ہے کہ ہم لوگ اس کو لڑیں گے، اس کو جیل میں بھیجیں گے، پھر نکالا جائے گا تو پھر اسی کے ساتھ جانا ہوگا۔ لڑکا ایکسیپٹ نہیں کر رہا لڑکی کو، لڑکی دوسری شادی کرنا چاہ رہی ہے الگ، تو یہ سب کیسے ہوگا؟ شیخ میں ٹھیک سے سوال سمجھ نہیں سکا بھائی کا، کیا کہنا چاہ جی رہے ہیں؟ بھائی تھوڑا سا اس کو شارٹ میں بتا دیں۔
ایک لڑکا ہے جس کی شادی ہوئی کسی لڑکی سے، 1 سال کے بعد طلاق ہو گئی، اس کے لڑکا بعد نہیں، لڑکی تھی، لڑکی کی جی شادی ہوئی اوکے اور ہاں لڑکی کی شادی جی 1 سال بعد طلاق ہو گیا، جی ٹھیک ہے اور ہاں لڑکی کے گھر والوں نے لڑکا کے اوپر مقدمہ کیس کر دیا، جھوٹا کیس۔ کیا، ہاں کیا کیس کیا؟ کیس مطلب کہ ایکچولی بات یہ ہے کہ لڑکا نے لڑکی کو طلاق دے دیا ہے، اب اس میں ہے کہ اس کے اوپر لڑکی کے الزام یہ لگایا گیا ہے لڑکا کے اوپر کہ لڑکا جو ہے لڑکی کو مارا ہے، پیٹا ہے اور پیسے کا معاملات ہے، اس طرح کا الزام جی لگایا، حالانکہ ایسا کچھ کیا نہیں گیا ہے لڑکا کی طرف سے۔ ہاں جی کیس ہو گیا، پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد سے جو ہے کہ لڑکی چاہ رہی ہے اب دوسری جگہ نکاح کرنے کا، ہاں ہاں لڑکی دوسری جگہ نکاح کرنا چاہ لڑکا رہی ہے۔ نہیں تھا، ہاں لیکن لڑکی کے ماں باپ چاہ رہے کہ نہیں اسی کے پاس واپس تم کو جانا ہے، ہوں، اور لڑکا بھی راضی نہیں ہے، لڑکا کہہ رہا ہے کہ ہم طلاق دے چکے ہیں تو اس کو واپس نہیں لیں گے۔ ٹھیک تو اگر مانتے ہیں کہ لڑکی نکاح بھائی کرنا چاہ رہی ہے تو کیسے کریں؟ مسئلہ تو بہت کلیئر ہے، نہ تو لڑکی چاہتی ہے اس لڑکے سے دوبارہ نکاح کرنا، نہ ہی لڑکا چاہتا ہے اس لڑکی سے نکاح کرنا، تو لڑکی کے گھر والوں کے چاہنے سے کیا ہوگا؟ جی تھوڑی دیر کے لیے مان لیں اگر لڑکی راضی بھی ہو جائے، تو جب لڑکا راضی ہی نہیں ہے تو اسے کیسے نکاح کر دیں گے؟ مطلب یہ تو امپاسبل چیز ہے نا، جی ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ جب وہ لڑکا ہی نہیں راضی ہے تو اس سے نکاح وہ کیسے کر دیں گے اپنی لڑکی کا، جبکہ لڑکی بھی نہیں راضی ہے؟ اصل میں یہ نہیں سوال کاؤنسلنگ کا ہے شیخ، یہ سوال اصل میں جی کاؤنسلنگ والا ہے، اور ان کو کاؤنسلر کے پاس جانا چاہیے کہ کوئی تو اسلامک کاؤنسلنگ اب کرنے والا ہو۔ دیکھیے کس کی کاؤنسلنگ کریں گے؟ نہ تو لڑکی راضی ہے نہ لڑکا راضی ہے، صرف لڑکی کے گھر والے چاہتے ہیں، تو اس میں کس کی نہیں کاؤنسلنگ شیخ، کریں گے؟ میرا سوال مطلب کہ ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جی لڑکی کہیں اور شادی کرنے کے لیے کہہ رہی ہے اس لڑکے کے علاوہ، جہاں طلاق ہو گیا وہاں نہیں، کہیں اور کہنا چاہ رہی ہے شادی کرنے کے لیے، تو ہاں ماں باپ راضی نہیں ہو رہے ہیں، ماں باپ کہہ رہے کہ نہیں جہاں طلاق ہوا ہے وہیں تم کو جانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب جہاں طلاق ہوا ہے وہیں جانا ہے، اور جس لڑکے سے طلاق ہوا ہے وہ لڑکا راضی نہیں ہے، نہیں وہ لڑکا بھی نہیں راضی ہے، لڑکی بھی نہیں راضی ہے، تو کیسے ماں باپ ہیں وہ کیسے شادی کر لیں گے؟ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے گی تب بھی شادی نہیں ہو پائے گی، نہ تو لڑکا تو راضی ہے نہ لڑکی راضی ہے۔ دیکھیے اب اس ماں باپ کو چاہیے کہ اتنا سینس تو دکھائے نا کہ نہ تو میری لڑکی جی راضی ہے وہاں شادی کرنے کے لیے، اوپر سے وہ لڑکا بھی نہیں راضی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تو کوئی وہی دوسرا رشتہ پوچھیں، اس لڑکی کے لیے کوئی دوسرا رشتہ ڈھونڈے، مناسب رشتہ۔ ظاہر ہے جب وہ لڑکی وہاں پہ راضی نہیں ہے تو کسی اور رشتے کے لیے راضی ہوگی، اگر وہ اچھا رشتہ ڈھونڈیں گے تو اس کا حل یہی ہے کہ کہیں اور رشتہ ڈھونڈ کے شادی کریں، اور جہاں جس پر نہیں شیخ، مقدمہ کیا ہے، کیس کیا ہے، وہاں کیوں شادی کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں شیخ، لڑکی راضی ہے، رشتہ بھی آیا ہوا ہے، لیکن ماں باپ راضی نہیں ہو رہے ہیں، تو لڑکی کیسے شادی کرے؟ لڑکی ماں باپ سیدھے کہہ رہے کہ اگر تم کو کرنا ہے تو تم خود سے کہاں کر لو، ہم رشتہ لوگ آیا ہے؟ پیچھے اسی پرانے لڑکے سے؟ نہیں، نہیں نیا نہیں، رشتہ کسی ہے۔ دوسرے کہیں جگہ اور؟ سے، کسی دوسرے جگہ نہیں تو پھر دیکھیے باپ کا راضی ہونا یہ ضروری ہے۔ اب ظاہر ہے جو باپ نہیں راضی ہے، جب باپ ہمارے سامنے آئے گا ہم اس سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ کیوں نہیں راضی ہیں؟ ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی معقول وجہ ہو راضی نہ ہونے کے لیے۔ ولی کی رضامندی ضروری ہے، اگر کہیں سے لڑکی کا رشتہ آیا اور باپ کے پاس کوئی معقول عذر ہے راضی نہ ہونے کے لیے، تو اسے اختیار ہے اس بات کا کہ وہ راضی نہ ہو۔ اگر بغیر کسی معقول عذر جی آواز کٹ گئی تھی۔ ہاں وہ شیخ کا نیٹ ورک پرابلم ہوا ہے، ابھی شیخ انشاءاللہ ریجوائن ہوں گے ہمارے ساتھ۔ جی شیخ، ہاں ابھی آ رہی ہے آواز میری؟ ہاں ابھی آ رہی ہے شیخ آپ کی آواز۔ ہاں تھوڑا سا یہاں پرابلم ہے۔ جی جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی باپ اپنی لڑکی کی شادی کسی جگہ پر کرنے سے اس لیے انکار کر رہا ہے کہ اس کے پاس کوئی معقول وجہ ہے، معقول عذر ہے، ظاہر ہے کئی دفعہ لڑکی کسی ایسی جگہ شادی کرنا چاہتی ہے جو اس لڑکی کے لیے مناسب نہیں ہے، اس کے ماں باپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، ماں باپ کے پاس معقول سبب ہے، معقول عذر ہے، ان کے پاس ریزن ہے اس لڑکی کے حق میں، تو ایسی صورت میں ماں باپ کو اختیار ہے منع کرنے کا۔ اگر کوئی ماں باپ بغیر کسی وجہ کے اپنے کسی فائدے کے لیے منع کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں وہ ماں باپ غلطی پر ہیں، انہیں سمجھایا جائے گا
لیکن ان کے پاس اگر کوئی ریزن ہوگا تو انکار کر سکتے ہیں. تو یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جب ماں باپ سامنے ہوں گے وہ بتائیں گے کہ ہم کیوں انکار کر رہے ہیں, تو پھر انہیں سمجھایا جا سکتا ہے کہ آپ کو انکار کرنے کا حق نہیں ہے, آپ کو شادی کر دینا چاہیے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ, اگر کوئی ایسا رشتہ آئے جس کے دین سے اخلاق سے راضی ہو تو شادی کر دو. ہو سکتا ہے اس باپ کے پاس کوئی ایسا وجہ ہو, ایسی وجہ ہو, اس لڑکے کا دین اچھا نہ ہو, اخلاق اچھا نہ ہو, یا کوئی ایسی دنیاوی چیز ہو جس کی وجہ سے اس لڑکی کا نقصان ہونے والا ہو, تو ماں باپ اس کے فائدے میں سوچ رہے ہوں, تو ایسی صورت میں باپ کو منع کرنے کا اختیار ہے. ٹھیک ہے شیخ, جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. آر کے بھائی, جواب مل گیا نا آپ کو؟ سر میرا بات یہ ہے کہ کلیئر مطلب ہم سمجھ تو گئے بات کو, لیکن یہاں پہ جو آپ بتائیں کہ شرعی عذر کے بارے میں, تو ماں باپ کا شرعی عذر تو کوئی نہیں ہے, بس وہ یہی چاہ رہا ہے کہ اب جیسے بھی ہو کیس کر کے یا پھر جیسے بھی ہو تم کو اسی لڑکا کے پاس ہم لوگ بھیجیں گے, کہیں اور نکاح نہیں کریں گے, چاہے رشتہ اچھا ہو یا خراب ہو, اس سے بحث نہیں ہے, نکاح کہیں اور کرنا ہی نہیں ہے, یہ ماں باپ کا کہنا ہے. بھائی وہ لڑکا جب چاہتا ہی نہیں ہے تو وہاں نکاح کیسے ہو سکتا ہے, کیسے ماں باپ بتائیے یہ چیز دنیا ماں میں باپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو ایسا ہے پھر ان کو لائیے یہاں پہ. جی دیکھیے بھائی, ہر وہ مسئلہ جس میں دو پارٹیاں ہیں, ہم جب دونوں جی طرف کی بات سنیں گے تو پھر زیادہ صحیح جواب دے پائیں گے. وہ ماں جی باپ جی کیوں ایسا چاہتے ہیں, مطلب یہ بات تو جو ہے سمجھ سے پرے ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ لڑکا شادی نہیں کرنا چاہتا. بھائی زبردستی تھوڑی آپ اس لڑکے سے شادی کر دو گے, جب وہ منع کر رہا ہے تو وہاں کیسے شادی ہو سکتی ہے. اور جی خاص طور سے جب معاملات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ کورٹ کچہری تک معاملہ پہنچ گیا ہے, اب جی آپ کوئی ماں باپ زبردستی اپنی بیٹی کو اس لڑکے کے گلے تھوڑی باندھ سکتے ہیں. تو جی جی آپ اس باپ کو یہاں پر لائیے, ہم اس سے پوچھتے ہیں, پھر اس کے حساب سے بتائیں گے. باقی ہمیں تو نہیں لگتا ہے کہ کوئی باپ ایسا کرے گا کہ سامنے والا لڑکا نہیں بھی راضی ہے پھر بھی مجھے تم سے اپنی لڑکی کی شادی کرنی ہے. ایسا کہاں ہوتا ہے. جی صحیح بات ہے. اور طلاق بھی ہو گئی ہے شیخ, یعنی اب ہاں کس طلاق طرح بھی کی ہو گئی, طلاق ہوئی ہے اب وہ بھی دیکھنا دوسری ضروری شادی ہونی ہے, دوسری ہے. شادی جی ہونی ہے. ٹھیک ہے شیخ, جزاک اللہ. جی, بارک اللہ اللہ بارک فیک, بہت شکریہ. سسٹر فاطمہ, میں آپ کو ایڈ کراؤں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ, میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ابھی کچھ 4-5 دن پہلے میری مدر ان لا کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے. جی تو ان کے طرف سے صدقہ جاریہ کا ایک آپشن جو ہے, ہمارے ایریا میں ایک مسجد ہے جہاں پہ کچھ بکس ہے حدیث کی, اس کے لیے ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ آپ اگر چاہے تو لا کے اس کو لائبریری میں جمع کر دے, یہ بھی ایک صدقہ کا بہترین ذریعہ ہے. تو کیا یہ بہترین طریقہ ہوگا وہاں پہ بکس جو ہے حدیث کی بہت ساری بکس جو وہ بتا رہے ہیں وہ لا کے پہنچانے کے لیے؟ بالکل, اگر کسی میت کی جانب سے کسی لائبریری کو کتابیں آپ جی دینا چاہتی ہیں صدقے کے طور پر, تو صدقے کی یہ بہت بہترین شکل ہے. کسی لائبریری میں بکس دے دینا کسی میت کی جانب سے صدقہ, یہ بہت بہترین صدقہ ہے, کیونکہ علم سے بہترین, شرعی علم سے بہترین کوئی چیز نہیں ہے. اگر اس علم سے لوگ جب تک فائدہ اٹھائیں گے تب تک انشاءاللہ اس میت کو اجر ملے گا. تو یہ بہت اچھا کام ہے. اگر یہ آپشن آپ کے پاس موجود ہے تو اس پر ضرور عمل کیجیے. جی جزاک اللہ خیر. ایک اور سوال پوچھ سکتی ہوں شیخ؟ جی پوچھ لیجئے. جی میں پوچھنا چاہ رہی تھی شیخ کہ بچوں کے, میرا بیٹا ہے جو کہ ابھی 9 سال کا ہے, تو میں اس کو حفظ کرانا چاہ رہی ہوں. تو میں پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے ایک مشورے کے طور پہ کہ بچوں کے حفظ کے لیے بہترین ایج کون سا ہے؟ کیا ابھی اس کے کلاسز, یعنی وہ 10th کر کے اگر اس کو حفظ کرایا جائے, یا پھر پڑھائی بھی چھڑا کے اس کو حفظ کرا کے پھر پڑھائی مکمل کی جائے؟ تو تھوڑا اگر آپ اس بارے میں رہنمائی کر دیں تو بہت بہتر ہوگا. دیکھیے شیخ ارشد ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں, اور اس میں وہ زیادہ بہترین رہنمائی کریں گے. تو کیا رائے ہے شیخ, کون سی عمر سب سے اچھی ہوتی ہے؟ اس یہی کے بعد عمر پھر میں اپنی رائے دوں گا. جی جی, جی میرے حساب سے تو یہی عمر سب سے بہتر ہے شیخ, ہم، کہ جس میں جو ہے آدمی محنت, بچہ پڑھتا ہے, یاد کرتا ہے. ہم.
یہی عمر دیکھیے زیادہ بہتر ہے. بہن، جو ہمارا تجربہ ہے، جی جو میں نے دیکھا ہے یا اپنے بارے میں جو تجربہ ہے، وہ یہ کہ بچہ جیسے ہی جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس کو ناظرہ قرآن پہلے ختم کروانا چاہیے. قرآن کو صحیح طریقے سے دیکھ کر کے وہ پڑھ لے جائے جتنی جلدی ممکن ہو سکے. 6 سال کی عمر میں، 7 سال کی عمر میں، عام طور سے 5 سال کی عمر میں بھی بہت سارے بچے 5-6 سال کی عمر میں پڑھنے لگتے ہیں اگر توجہ دی جائے تو جتنی جلدی وہ قرآن کا حفظ شروع کرے گا اتنا ہی زیادہ بہتر ہوگا. کیونکہ بچپن میں جو چیزیں یاد ہوتی ہیں، دیکھیے جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو جو چیز یاد ہوتی ہے وہ جلدی بھولتی نہیں ہے. تو سب سے بہترین عمر یہی ہے. بلکہ 9 سال تو اب تھوڑی سی زیادہ ہو گئی، 1 سال اور پہلے شروع جی ہونا چاہیے تھا. تو آپ 10ویں کا انتظار مت کیجئے کہ 10ویں کمپلیٹ ہو جائے گا پھر وہ حفظ کرے گا، بلکہ ابھی سے اس کو حفظ کرائیے. اور ایسے بہت سارے ادارے ہوتے ہیں جہاں پہ حفظ کے ساتھ ساتھ کچھ دوسرے جو ہے کورس بھی کرائے جاتے ہیں، تاکہ بچہ جب حفظ سے فارغ ہو تو کسی جماعت میں 6ٹھی 7ویں جماعت میں داخلے کے قابل ہو جائے ہو. تو کسی ایسے ادارے کا اختیار کیجیے جہاں پر حفظ کرایا جاتا ہو، ساتھ میں کچھ عربی کی، اردو کی، کچھ انگریزی کی، کچھ بیسک چیزیں بھی پڑھائی جاتی ہوں، تاکہ بعد میں اس کا سال بھی نقصان نہ ہو. اور سب سے بہترین عمر یہی ہے. تو آپ 10ویں کرنے کا انتظار مت کریں، اس کے بعد پھر بچے کے لیے مشکل ہوگا 10ویں کے بعد. جی جی جزاک اللہ خیر سے. بارک اللہ فیک. بہت بہت شکریہ سر. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہے عبداللہ. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے ایک دم فوراً بعد پانی نہیں پیتے تھے، کچھ عرصے بعد پیتے تھے، تو اس لیے ہمیں بھی کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے 1 گھنٹے بعد پانی پینا چاہیے. تو کیا یہ چیز درست ہے شیخ؟ بھائی میڈیکلی تو میں نے سنا ہے بعض لوگوں سے کہ میڈیکلی فوراً پانی نہیں پینا چاہیے، لیکن یہ جو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نسبت کر رہے ہیں، ایسی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے. انسان کی اپنی ضرورت ہے، کھانا کھاتے وقت بہت سارے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے پانی پینے کی، تو شریعت میں ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے. ہاں اگر میڈیکلی یہ چیز ثابت ہو جائے، مجھے نہیں معلوم، اللہ عالم، اگر میڈیکلی یہ چیز ثابت ہو جائے تو ٹھیک ہے، آدمی اس کا خیال کرے تاکہ اس کے صحت کے لیے اچھا ہو. لیکن یہ چیز بھی مختلف ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو فوراً پانی پینے سے کچھ نقصان کرتا ہو، کچھ لوگوں کو نہ کرتا ہو. کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ کھانا کھانے کے دوران اگر پانی نہ پئیں تو کھانا ہی نہیں کھا پائیں گے، مشکل ہوگا ان کو. تو اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، اس کا تعلق انسان کی اپنی ضرورت سے ہے، فائدے اور نقصان سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی ہدایت نہیں ہے کہ آپ پانی کب پئیں، کھانے کے دوران پئیں یا بعد میں پئیں، آدھا گھنٹے بعد پئیں. ایسی کوئی پابندی ہماری شریعت کے اندر نہیں ہے. جی جی شیخ ایک سوال اور تکر لوں. عبداللہ بھائی آج رہنے دیتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ زیادہ ایڈ ہیں ہمارے ساتھ. چلیے ٹھیک ہے، پوچھ جی لیجیے. ٹھیک ہے شیخ، نہیں بعد میں کر لوں گا، کوئی بات نہیں. ٹھیک، جزاک اللہ. یوسف ابراہیم، آپ اپنا سوال کریں جلدی سے. ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا سوال ہے کہ یہ شادی میں ہوتا ہے، شادی جیسے ہوتا ہے تو اس سے 1-2 دن پہلے کچھ لوگ ہیں جو کچھ ہیں تو وہ لوگ میلاد النبی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہوتا ہے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہیں، نعت وغیرہ پڑھا جاتا ہے، اور کوئی بھی ہدایت یافتہ کچھ بتایا جاتا ہے. تو اور اس کے لاسٹ میں یہ سب کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے لاسٹ میں سلام پڑھا جاتا ہے، وہ کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں. تو اس جگہ جانا صحیح ہے؟ اور اگر صحیح ہے تو صلاۃ السلام جو پڑھتے ہیں تو وہ کھڑا ہو کر پڑھنا ضروری ہے؟ اس پہ تھوڑا سا رہنمائی کر دیتے. دیکھیے بھائی، یہ سراسر بدعت ہے. شادی ہوتے وقت میلاد پڑھنا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا خصوصی طور سے اس وقت ذکر کرنا یہ سمجھ کر کے کہ شادی کا ایک حصہ ہے، شادی کی ایک سنت ہے، یہ بالکل سراسر بدعت ہے. اگر کہیں پر یہ بدعت کی جا رہی ہو تو وہاں پر شریک نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادیاں ہوتی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی شادیاں کرواتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود شادیاں ہوئیں، صحابہ کرام کی شادیاں ہوتی تھیں. کیا آپ نے ایسا کہیں پر کسی حدیث کی کتاب میں پڑھا یا آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز ہوتی تھی؟ اگر یہ چیز اس وقت عبادت نہیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
تو اس وقت وہ عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ بھائی شادی کرنا ایک شرعی عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی میں جو چیزیں ہمیں کرنی ہیں وہ تمام چیزیں ہمیں سکھلا دی ہیں. اب اگر ہم اپنی طرف سے اس میں کوئی اضافہ کر رہے ہیں تو یہ بدعت کے سوا اور کیا ہے؟ تو یہ بدعت ہے، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. جو طریقہ ہماری شریعت نے بتایا ہے شادی کرنے کا، اس طریقے پر شادی ہونی چاہیے، اس طریقے پر نکاح ہونا چاہیے. تو یہ بدعت ہے. اگر کہیں پر یہ بدعت کی جا رہی ہو تو آپ وہاں شرکت نہ کریں. وہاں شرکت کرنے کا صرف ایک سبب جواز ہو سکتا ہے کہ کوئی وہاں اس لیے جانا چاہتا ہو کہ اس بدعت سے لوگوں کو روکے گا، اس منکر سے لوگوں کو منع کرے گا، تبھی وہاں پر آدمی کو شرکت کی اجازت ہے. ورنہ جہاں اس طرح کی خرافات ہوتی ہے وہاں پہ بالکل نہیں جانا چاہیے. جی جزاک اللہ خیر شیخ. جی شیخ، اور ایک اور ہے کہ اس میں ہی کچھ دن بعد اسی سمے کچھ ہلدی کا رسم بھی ہوتا ہے کہیں کہیں، تو اس میں لیڈیز لوگ کو جانا کیا صحیح ہے کہ نہیں شیخ؟ دیکھیے جی شادی کے بہت سارے رسم و رواج الگ الگ علاقوں میں الگ الگ طریقے سے ہیں، جس میں ایک ہلدی کی بھی رسم ہے. جہاں تک میں جانتا ہوں عام طور سے اس ہلدی کی رسم میں کئی ساری چیزیں شریعت کے خلاف ہوتی ہیں، خاص طور سے پردے سے متعلق جو چیزیں ہیں. لڑکے کو جو ہے اجنبی غیر محرم عورتیں ہلدی لگاتی ہیں، یا لڑکی کو ہلدی اس طرح سے لگاتی ہے کہ جو ہے وہاں پردے وغیرہ کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا ہے. تو عموماً جو ہلدی کی رسم ہوتی ہے اس میں پردے کا اور شرعی حدود کا، شریعت کے قوانین کا بالکل خیال نہیں کیا جاتا ہے. تو لہٰذا ایسی نہ تو یہ رسم کرنا چاہیے اور نہ تو ایسی جگہ جانا چاہیے. اگر مان لیجئے لڑکی کو ہلدی لگانا ٹھیک ہے، ہلدی اس لیے لگائی جاتی ہے، ہلدی ایک طرح سے جو ہے جیسے میک اپ کرتی ہیں عورتیں، تو ہلدی لگائی جاتی ہے کہ اس سے خوبصورتی آتی ہے. تو لڑکی خود ہلدی لگا لے اپنے چہرے پر یا جہاں پر بھی اس کو ہلدی لگانا ہے خود لگا لے. تو اگر بے پردگی کیے بغیر ہلدی کی یہ رسم ادا کی جائے تو کوئی دقت نہیں ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. جہاں پر ہلدی کی رسم ہوتی ہے وہاں پر پردے وغیرہ کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ رسم نہ کرنا چاہیے نہ تو وہاں پر جانا چاہیے. کسی کو ہلدی لگانی ہے وہ لڑکی خود ہلدی لگا لے، چہرے پر ہاتھ پر لگانے کا مسئلہ ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے اس میں. لیکن عام طور سے وہاں پر بہت بے حیائیاں ہوتی ہیں. کوئی شادی کا وہ جو موقع ہوتا ہے وہاں پر لوگ اپنے جو ہے جذبات پر کنٹرول نہیں، بے قابو ہوتے ہیں. کوئی پاس و لحاظ نہیں ہوتا ہے پردے کا نہ تو شریعت کے احکام کا. تو یہ ساری چیزیں خرافات ہیں، ان کا خاتمہ ہونا چاہیے. ایسی جگہ پر بالکل نہیں جانا چاہیے. اگر کہیں ایسا کچھ ہو رہا ہو تو ہمیں نصیحت کرنی چاہیے، انہیں منع کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر شیخ. جی بہت شکریہ یوسف ابراہیم بھائی ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے، بہت شکریہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ ساحل کو ایڈ کر رہا ہوں. ساحل آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ. شیخ میرا ایک سوال ہے کہ جمعہ کے خطبے کے پہلے جو اذان دیتے جو دوسری اذان ہوتی ہے وہ دینا کہاں تک صحیح ہے؟ جی ساحل بھائی. جی شیخ آپ کو آواز آئی؟ مجھے تھوڑا سا نہیں آخر میں نے کیا بولے ساحل بھائی؟ تھوڑا سا آواز آپ کی کٹ گئی بیچ میں. جمعہ کے خطبے کے پہلے جو اذان دیتے وہ کہاں تک صحیح ہے؟ جمعہ کے خطبے سے پہلے کی اذان. ہاں جمعہ کے دن 2 اذان دینے کے بارے میں بھائی پوچھ رہے ہیں. بھائی وہ اذان دینا بالکل صحیح ہے. وہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کو اختیار کرنے کے لیے کہا اور خلفائے راشدین کی سنت پر بھی عمل کرنے کا حکم دیا. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. تو خلیفہ راشد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور کچھ دنوں تک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایک ہی اذان ہوتی تھی. لیکن جب مدینے کی آبادی بڑھی، لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، تو چونکہ اذان کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو اطلاع دینا کہ اب جمعے کا وقت ہو گیا ہے. تو چونکہ آبادی بڑھ چکی ہے، وہ آواز اس زمانے میں مائک وغیرہ کا سسٹم تو تھا نہیں، وہ آواز دور تک نہیں جاتی تھی. تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے اس وقت جو اذان ہوتی ہے اس سے پہلے ایک اذان دینے کا حکم دیا. اور وہ اذان باقاعدہ مسجد سے دور جا کر کے بازار میں کسی جگہ پر دی جاتی تھی
تاکہ لوگوں کو اطلاع ہو جائے کہ اب جمعہ کا وقت قریب ہو گیا ہے اور جمعہ کے لیے لوگ تیاری کر کے مسجد کی طرف چل پڑے. تو یہ اس کی حکمت تھی. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بار جمعہ کے دن دو اذان دلوایا. تو یہ ان کی سنت ہے. اب ہمارے زمانے میں ہم دیکھیں گے کہ کیا اس طرح کے حالات ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے جیسے حالات؟ جہاں پر جس جگہ بھی اس جیسے حالات ہوں گے وہاں پر 2 اذان دینا یہ سنت ہے. لیکن جہاں پر اس جیسے حالات نہیں ہوں گے وہاں پر 2 اذان نہیں دیں گے, وہاں پر 1 اذان دینا یہ افضل ہوگا. اب مان لیجئے بہت سارے دور دراز کے علاقے, دیہات وغیرہ کے علاقے جہاں پر لوگ جو ہے کھیتی پیشہ ہوتے ہیں, گاؤں سے جو ہے گھر سے مسجد سے دور ہوتے ہیں, تو وہاں پر اگر پہلی اذان دے دی جائے آدھا گھنٹہ 40 منٹ 1 گھنٹہ پہلے, تو لوگوں کو خبر ہو جاتی ہے کہ اب جو ہے جمعہ کے خطبے میں اتنا وقت بچا ہے. وہ اپنا کام دھام چھوڑ کر کے گھر آتے ہیں, تیار ہو کر کے جمعہ پڑھنے جاتے ہیں. لیکن اگر کہیں پر اس طرح کے حالات نہیں ہیں, لوگ جو ہے الحمدللہ لوگوں کے پاس گھڑیاں ہیں یا لوگوں کو پتا ہے جمعہ کا وقت کب ہے اور ایسی کوئی تاخیر نہیں ہوتی ہے, ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے پہلے اطلاع دینے کی, تو وہاں پر افضل یہ ہے کہ ایک ہی اذان دی جائے. لیکن جہاں پہ ضرورت ہے, وہ ضرورت جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھی, تو وہاں پر 2 اذان دینا یہ سنت ہے. لیکن ایک بات کا خیال رہنا چاہیے کہ یہ جو پہلی اذان ہے, پہلی اذان کا مقصد ہوتا ہے یہ بتانا کہ اب جمعہ کا وقت قریب ہو گیا ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ پہلی اذان دوسری اذان سے 10 منٹ پہلے دی جائے. اگر 10 منٹ پہلے آپ دے رہے ہو تو گویا کہ وہ طریقہ اختیار نہیں کر رہے ہو جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھا, یا وہ جو حکمت تھی اس کا جو فائدہ تھا وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا آپ کو. اس لیے اگر پہلی اذان دینی ہے تو ٹھیک ٹھاک وقت پہلے جو ہے اس کو دیا جائے تاکہ اتنی دیر میں لوگ تیار ہو کر کے آ سکیں. تو خلاصہ یہ کہ دوسری اذان سنت ہے, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو شروع کیا, اور اگر اس طرح کے حالات ہوں, اس طرح کے فوائد ہوں اس کے, تو اس کو دینا یہ سنت ہے. اور اگر کہیں پر اس کی ضرورت نہیں ہے تو 1 اذان دینا یہ افضل ہے. شیخ ضرورت نہ ہونے پر اگر اذان دی جائے تو پھر کیا گناہ ملیں گے؟ نہیں, گناہ تو ہم نہیں کہہ سکتے, گناہ نہیں. ہاں البتہ یہ ضرور کہیں گے کہ یہ خلاف افضل ہے. جہاں پر 2 کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر خلاف افضل ہے. لیکن جو چیز سنت سے ثابت ہے اس پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گناہ ہے, یہ خلاف افضل ہے. بہتر وہاں بتایا جائے لوگوں کو. بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا, وہ سمجھتے ہیں کہ 2 اذان ہی جو ہے دینا ضروری ہے, تو وہاں پر لوگوں کو بتایا جائے کہ اس طرح کی یہاں ضرورت نہیں ہے, اس لیے 1 اذان پر اکتفا کیا جائے. جی ٹھیک ہے شیخ, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. سائل ابو اسلام, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم سیکنڈ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. جی میرا سوال ہے جنبی حالت میں مگر کس حد تک ذکر اذکار کرنے کا اجازت ہے؟ جی جنوبی حالت میں کس حد تک ذکر و اذکار کرنے کی اجازت ہے شیخ؟ دیکھیے, جنوبی حالت میں آپ کو قرآن نہیں پڑھنا ہے, نہ تو قرآن کو چھونا ہے, نہ تو قرآن کو پڑھنا ہے, نہ تو قرآن دیکھ کر کے پڑھنا ہے, نہ تو قرآن اپنے حافظے سے پڑھنا ہے. مطلب قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. باقی جو ذکر و اذکار ہیں, وہ ذکر و اذکار آپ کر سکتے ہیں. جی اس سے میرا ایک دوسرا سوال تھا, جیسے کبھی کبھی ہم روم میں نماز پڑھتے ہیں, نماز نفل نماز, تو ایک بلی ہے تو آس پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے, کبھی پاؤں کو جیب لگاتی ہے, ایسا پونچھ مارتے, تو یہ جائز ہے یا اس کو ہٹا دینا چاہیے؟ دیکھیے, بلی کا جو لعاب ہے, تھوک, یہ پاک ہے. بلی کا جسم بھی پاک ہے, اس کا لعاب بھی پاک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے بارے میں کہا انہا من الطوافین علیکم او الطوافات. بلی ایک ایسی جانور ہے جو انسانوں سے قریب رہتی ہے. اگر ہماری شریعت نے یہ پابندی لگایا ہوتا کہ بلی اگر کسی چیز کو چھو لے تو چیز ناپاک ہو گئی, تو اس میں بہت زیادہ مشقت اور بہت زیادہ باعث تکلیف ہے یہ چیز. اسی لیے ہماری شریعت نے ہمارے لیے یہ آسانی رکھی کہ چونکہ بلی ہمارے گھروں میں رہنے والی جانور ہے اور اس سے ہمارا سابقہ پڑتا رہتا ہے, تو بلی نے اگر کسی چیز کو منہ لگا دیا, اس میں اس کا تھوک لگ گیا, تو وہ چیز پاک ہے, وہ ناپاک نہیں ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
जी तो यानी अगर कोई तकलीफ ना हो तो कोई बात नहीं, अगर वो आकर पाँव में ऐसा खेले और बैठे तो हाँ कोई इंशाल्लाह बात नहीं, कोई बिल्कुल। भाई अबू हुरैरा जो सहाबी थे, सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका नाम अबू हुरैरा क्यों पड़ा था? एक छोटी सी बिल्ली थी, जी उसको लिए रहते थे साथ में, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अबू हुरैरा कहा, तो कोई हरज की शुक्रिया बात शेख, नहीं है। बहुत ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फिकुम। शेख आमतौर से सवाल आता है कि इस तरह से जानवर वगैरह पालने का क्या हुक्म है शेख? जैसे परिंदे वगैरह पाले जाते हैं या खरगोश वगैरह कोई लोग पालते हैं, तो इस तरह से पालने का क्या हुक्म? देखिए शेख, जानवर पालने में कोई हरज नहीं है, बस वो जानवर ऐसा नहीं होना चाहिए जो नजिस जानवर हो, जी है ना। और जब आपने जानवर पाला तो उसकी नजासत और गंदगी से, जैसे बीट वगैरह करते हैं जानवर, तो उससे आपको बचना जी है। बाकी पालने में कोई हरज नहीं है। जो खाने वाले जानवर हैं उनका तो कोई मसला ही नहीं है, जैसे खरगोश का आपने नाम अच्छा, लिया, तो उसमें तो जी कोई मसला ही नहीं है। जो माकुलुल लहम है उसका पेशाब पैखाना पाक है, माकुलुल लहम जानवर का। जो गैर माकुलुल लहम जानवर हैं उनके पेशाब पैखाने से बचना है, उससे बचते हुए अगर आप पाल सकते हैं तो कोई हरज की बात नहीं है। ठीक है शेख, जज़ाकल्लाहु खैर। हमजा अमीन, आप अपना सवाल करें भाई। अस्सलाम वालेकुम शेख अरशद, शेख अस्सलाम नसीम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि फरमाएं भाई। शेख अगर कोई आदमी मजबूरी में शेख जुम्मे को जॉब कर रहा है और उसको जुम्मे का नमाज का टाइम नहीं मिल रहा, तो वो सिर्फ ज़ोहर का टाइम मिल रहा है, तो शेख वो क्या करेगा? उसकी तो इनकम हराम नहीं हो जाएगी? देखिए भाई, अगर हकीकत में मजबूरी है, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई दफ़ा हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग मजबूरी को खुद ही डिफाइन करते हैं। जी हकीकत में अगर मजबूरी है तो ऐसा आदमी ज़ोहर की नमाज पढ़ लेगा। लेकिन जब बिल्कुल मजबूरी है तो ऐसा ना हो कि मजबूरी को क्रिएट करे बाकायदा वो। अगर कोई मजबूर है, उसके पास और रास्ते नहीं है, तो ऐसा आदमी जुमा की नमाज छोड़ करके ज़ोहर की नमाज पढ़ लेगा। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि जुमा की नमाज और जमात की नमाज जो असहाबे आदार हैं उनको छोड़ने की इजाज़त है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई मरीज होता है तो उसे जुमा और जमात छोड़ने की इजाज़त है, क्योंकि उसके पास उज़्र है, वो मस्जिद नहीं जा सकता। तो अगर आपके पास कोई उज़्र है, हकीकत में मजबूरी है, तो जुमा की नमाज छोड़ करके ज़ोहर की नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन हकीकत में वो मजबूरी होनी चाहिए तब। तो शेख उसकी इनकम जो होती है, हमें इजाज़त नहीं है ना काम करने की जुम्मे के अजान के बाद, तो शेख उसकी इनकम भी अगर मजबूरी में कर रहा है तो भाई उसकी इनकम ये भी जो पहला हमने जवाब दिया, इसी के अंदर तो उसका जवाब है। हमने उसको मजबूर के दर्जे में रखा ना। अगर वो मजबूर है तब उसके लिए जो है जायज है, अगर मजबूर नहीं है तब तो उसके लिए जुमा उसके ऊपर वाजिब है। वाजिब। आपने कहा वो मजबूर है, तो जब पहले आप मजबूर करें, आप इसका मतलब क्या उसके पास कोई रास्ता है कि वो जाए और जुमा पढ़े? आपने खुद ही रास्ता बंद कर दिया उसके लिए। तो फिर जब वो मजबूर है तो फिर उसकी इनकम को हराम कैसे कहेंगे? जी शेख, जी शेख, बहुत बहुत ठीक है, शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं, जैसे जुमा के बारे में मसला है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह। जुमा की अजान, दूसरी अजान होने के बाद खरीदो फरोख्त करना ये हराम है। अगर कोई आदमी खरीदो फरोख्त करता है तो वो खरीदो फरोख्त वाकई ही नहीं होगी, वो सही नहीं मानी जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि ये हुक्म किसके लिए है? ये हुक्म उस आदमी के लिए है जिसके ऊपर जुमा की नमाज पढ़ना, मस्जिद जाकर के मुसलमानों के साथ जुमा की नमाज पढ़ना वाजिब है। अगर किसी इंसान के ऊपर जुमा की नमाज वाजिब नहीं है किसी भी वजह से, उस आदमी के लिए हराम नहीं है खरीदो फरोख्त करना। जैसे मिसाल के तौर पर औरत है, औरत के ऊपर जुमा की नमाज वाजिब नहीं है। अगर औरत कोई चीज खरीदती है या कोई चीज बेचती है अजान के बाद, तो उसके लिए हराम नहीं है, उसके लिए करना जायज है। या जैसे कोई बच्चा है गैर बालिग, अभी बच्चा है, बालिग नहीं हुआ, उसके लिए हराम नहीं है। कोई मरीज आदमी है, मरीज आदमी पर जुमा की नमाज वाजिब नहीं है, वो आदमी जा रहा है मेडिकल से दवाई लेके आ रहा है, उसके लिए जायज है। कोई मुसाफिर आदमी है सफर में, अजान के बाद भी वो कोई चीज खरीद रहा है, उसके लिए हराम नहीं है। तो खुलासा ये कि हराम उसके लिए है जिसके ऊपर जुमा वाजिब है, लेकिन अगर कोई साहिबे उज़्र है तो उसके लिए हराम नहीं है। जी शेख, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, जज़ाकल्लाह खैर।
بہت شکریہ حمزہ بھائی۔ اس کے بعد اگلے گیسٹ ایس خان میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، اس کے بعد میں عارف کو ایڈ کروں گا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے 2 سوال ہیں، میں جلدی جلدی پوچھ لیتی ہوں۔ میرا پہلا سوال ہے کہ اگر بیوی کے پاس پیسے ہیں، سیونگز ہے، اور اس کی زکوٰۃ اور اس کا انٹرسٹ بینک میں سے دونوں، کیا وہ اپنے شوہر کو تب دے سکتی ہے جب وہ جاب لیس ہو کافی ٹائم سے، 1 سال 2 سال سے، اور وہ شوہر وہ پیسے اپنی ہی فیملی میں ہی خرچ کرے گا، مطلب بیوی بچوں پہ ہی خرچ کرے گا؟ تو پہلا سوال۔ اور جی دوسرا سوال، جی، اور دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ ایک میں بات سنتی ہوں اکثر کہ اگر کسی انسان کے بارے میں جاننا ہو کہ دراصل وہ کیسا ہے تو اس کی بیوی سے پوچھا جائے، تو یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے؟ السلام علیکم، جزاک اللہ خیر۔ جی شیخ۔ جی شیخ، پہلا سوال پلیز آپ ریپیٹ کر دیں، دوسرا پہلا سوال تو سوال میں نے سلسلہ سنا۔ کا یہ ہے شیخ کہ اگر کسی کے شوہر جاب لیس ہو، جیسے 2 سال 3 سال سے جاب نہیں ہے ان کے پاس، تو کیا بیوی اپنے جو ہے رقم کی زکوٰۃ اور اسی طرح انٹرسٹ کا پیسہ کیا ان کو دے سکتی ہیں؟ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، غالباً صحیح بخاری یا مسلم ہے، دونوں کے اندر ہے۔ جی اس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ، ان کا نام زینب تھا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اپنے شوہر کو صدقہ دے سکتی ہوں؟ کچھ علماء نے یہاں صدقہ سے نفلی اور واجبی دونوں صدقہ لیا ہے، کچھ لوگوں نے نفلی صدقہ مراد لیا ہے۔ بہرحال جب وہاں پر صدقہ مطلق طور سے ہے تو واجبی اور نفلی دونوں صدقہ مراد ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا میرے شوہر اگر غریب ہیں تو کیا میں انہیں صدقہ دے سکتی ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں دے سکتی ہو۔ تو اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو صدقہ دینا چاہتی ہے، زکوٰۃ دینا چاہتی ہے تو وہ دے سکتی ہے، اگر اس کا شوہر زکوٰۃ کا مستحق ہے تو، کیونکہ شوہر کے اوپر بیوی کا بچوں کا نان و نفقہ یہ واجب ہے۔ بیوی چاہے جتنی بھی امیر ہو، اس کا نان و نفقہ اور بچوں کا نان و نفقہ یہ شوہر پر واجب ہے۔ اب اگر اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے جس سے وہ اپنی ذمہ داری پوری کر سکتا ہو تو وہ غریب مانا جائے گا۔ اگر وہ غریب ہے تو بیوی امیر ہے، بیوی اپنا مال اس کو جو ہے زکوٰۃ کی شکل میں یا صدقے کی شکل میں دے سکتی ہے، جس کو کہ بعد میں وہ بیوی پر ہی خرچ کرے گا، بعد میں بیوی پر ہی خرچ کرے گا، کیونکہ جب اگر بیوی خود سے اپنے اوپر خرچ کرتی زکوٰۃ کا وہ مال یا سود کا وہ مال تو ایسی صورت میں گویا کہ خود فائدہ اٹھا رہی ہے، لیکن جب اس نے شوہر کو دے دیا تو اب اس کا وہ مال نہیں رہا، اب شوہر اپنی ذمہ داری کے تحت اس کو خرچ کر رہا ہے، تو لہٰذا وہ دے سکتی ہے۔ لیکن یہ تو فتویٰ ہوا اور یہ اس کا شرعی حکم ہوا کہ وہ دے سکتی ہے، لیکن زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ خاص طور سے جو سود کا مسئلہ ہے اس کو گھر سے باہر دے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کو اگر آپ کا شوہر وقتی طور سے پریشان حال ہے تو یہ ایک بیوی کے لیے کتنی اچھی بات ہے کہ وہ اپنے شوہر کی مدد کر دے، اس کو کتنا زیادہ اجر ملے گا۔ اگر وہ اپنے شوہر کی مدد کر دیتی ہے اپنے مال سے تو اس کو بہت زیادہ اجر ملے گا انشاءاللہ اس بات پر، تو وہ چاہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ باقی جو شرعی مسئلہ ہے تو وہ اس کو دے سکتی ہے، زکوٰۃ بھی دے سکتی ہے، اور جو سود کی رقم ہے بینک سے جو اس کو ملا ہے وہ بھی دے سکتی ہے۔ دوسرا سوال بہن کا کیا ہے شیخ؟ دوسرا سوال بہن کا یہ ہے شیخ کہ کسی شخص کے تعلق سے اگر معلوم کرنا ہو، یہ سنتے ہیں وہ بار بار کہ اس کی بیوی سے پوچھیں، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیے یہ بات میں نے کسی حدیث وغیرہ میرے علم کی حد تک کسی حدیث سے تو ثابت نہیں ہے چیز، لیکن دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کسی آدمی کے بارے میں آپ کو جاننا ہو تو اس آدمی کے بارے میں معلومات نہ حاصل کرو بلکہ اس کے دوست کے بارے میں معلومات حاصل کرو۔ اگر اس کے دوست لوگ اچھے ہوں گے اس کا مطلب وہ آدمی اچھا ہوگا۔ تو یہ بات تجربے کی روشنی میں کہی جا سکتی ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں اس کی بیوی کا رپورٹ صحیح ہے، وہ عورت بتاتی ہے کہ ہاں میرا شوہر اچھا ہے، اخلاق مند ہے، دیندار ہے، کیونکہ ظاہر ہے گھر کے بارے میں وہ خلوت اور جلوت تمام چیزوں کے بارے میں جانتی ہے، تو تجربے کی روشنی میں تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہاں اس کے بارے میں اس کی بیوی کی بات قابل اعتبار ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض صحابہ کرام پوچھنے آئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے پوچھنے آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے ہیں۔ آخر میں وہ ایسا پوچھنے کیوں آئے؟ وہ جبکہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو کوئی شک ہے،
وہ ایسا اس لیے پوچھنے آئے کہ بیوی جو گھر کے اندر خلوت میں شوہر کے ساتھ ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر جانتی ہے. تو اگر بیوی سے پوچھا جا رہا ہے اس کے شوہر کے بارے میں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بس یہ ہے کہ اس میں تجسس نہیں ہونا چاہیے, جاسوسی نہیں ہونی چاہیے, کسی کے ٹوہ میں پڑنے والی جو بات ہوتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے شیخ, جزاک اللہ خیر. امید ہے سسٹر کو جواب مل گیا ہوگا. عارف اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میں ایک چیز خریدنا چاہتا ہوں, تو اگر میں کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کروں تو 5,000 روپے ڈسکاؤنٹ ملے گا, تو میں کسی اور کا کریڈٹ کارڈ استعمال کر کے وہ پیمنٹ کر سکتا ہوں کیا, وہ ڈسکاؤنٹ ملے گا؟ کیونکہ میں نے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھا شیخ عاصم حکیم کا, تو انہوں نے جی کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے, تو اس میں کیا ہے؟ جواب سن لیجیے بھائی. جی شیخ. دیکھیے بھائی, اس سوال کا جواب اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا کریڈٹ کارڈ لینا جائز ہے کہ نہیں, کیونکہ خریدنے کا مسئلہ تو بعد میں آئے گا. اگر کریڈٹ کارڈ لینا جائز ہے تو پھر اس سے خریداری کرنا بھی جائز ہوگا. اگر کریڈٹ کارڈ لینا جائز نہیں ہوگا تو اس سے خریداری کرنا بھی جائز نہیں ہوگا. تو کریڈٹ کارڈ کا جو سسٹم ہے ابھی موجودہ زمانے میں تمام پوری دنیا کے اندر جو سسٹم ہے وہ سود پر مبنی ہے. جب آپ کریڈٹ کارڈ لیتے ہو تو باقاعدہ بینک کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ جو کریڈٹ کارڈ کے تھرو آپ پیسہ استعمال کرو گے, اگر اس کو آپ نے ٹائملی نہیں بھر دیا تو آپ کو اضافی رقم دینی ہوگی, اور یہ جو اضافی رقم ہے یہی سود ہے. تو گویا کہ کریڈٹ کارڈ لینے والا سود کا ایگریمنٹ کرتا ہے, لہذا کریڈٹ کارڈ لینا یہ جائز نہیں ہے. تو جس شخص نے کریڈٹ کارڈ لیا ہے اس نے حرام کام کیا ہے, اس کے لیے جائز نہیں تھا. اب اگر آپ اس کریڈٹ کارڈ کو استعمال کرتے ہو تو آپ کے لیے بھی جائز نہیں ہوگا, کیونکہ اس حرام کام میں آپ شریک ہو رہے ہو, اس کا تعاون کر رہے ہو. تو جب اس کریڈٹ کارڈ لینے والے کے لیے جائز نہیں ہے تو اس حرام چیز کا استعمال کرنا آپ کے لیے بھی جائز نہیں ہوا. اس میں سراسر تعاون ہے, مکمل طور سے رضامندی ہے اس چیز سے. تو لہٰذا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. جی جزاک اللہ شیخ. بارک اللہ فیکم. بہت شکریہ عارف صاحب, بہت شکریہ. بارک اللہ فیکم. ہاں, سید جمیل, سید جمیل. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں شیخ, تقریباً 1 مہینے پہلے کی بات ہے, میں جمعہ کی نماز پڑھ رہا تھا اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد مجھے چکر آ کے میں گر گیا. جی. پھر جب جیسے رکوع کی تکبیر ہوئی میری آنکھ کھلی, پھر میں نے بیٹھ کے نماز جو ہے جماعت کے ساتھ کمپلیٹ کیا, تو یہ میری نماز ہو گئی اور دہرانا پڑے گا. مطلب کیا تھوڑی دیر کے لیے آپ بے ہوش بھی ہو گئے تھے یا جو ہے؟ ہاں, بے ہوش ہو کے گر گیا, بے ہوش ہو گیا. ہاں دیکھیے, بے ہوش ہونا, کسی انسان کا بے ہوش ہو جانا, ہوش کھو دینا, یہ نواقض وضو میں سے ہے. جو نواقض وضو ہیں 4 5 6, انہی میں سے ایک نواقض وضو مطلب جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو کوئی انسان اگر اپنا ہوش کھو بیٹھے, چاہے گہری نیند سو جانے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, بے ہوش ہو جانے کی وجہ سے اگر کوئی انسان ہوش کھو بیٹھا تو ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو جب آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو آپ کی نماز بھی ٹوٹ گئی. اب اس نماز کو آپ کو دوبارہ پڑھنا ہے. اگر آپ جا کر کے اٹھ کر کے وضو بنا کر کے آ کے اس جماعت کو جوائن کر سکتے ہیں تو جوائن کر لیجئے, لیکن اگر وہ جماعت نکل جا رہی ہے تو بعد میں آپ ظہر کی نماز پڑھ لیجئے. ابھی یہ بات کو 1 مہینہ ہو گیا, تو ابھی ظہر کی نماز قضا پڑھ سکتا ہوں؟ پڑھ لیجئے, بالکل پڑھ لیجئے. آپ کو علم نہیں تھا, کوئی بات نہیں ہے, آپ اس کو پڑھ لیجئے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم, بہت شکریہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ فیاض کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال تھا کہ جیسے جمعے کے لیے نماز کے لیے جاتے ہیں, تو جیسے پہلے بار فرسٹ ٹائم اگر فرسٹ گئے تو اس میں اونٹ کا ثواب ہے, تو ایسا نمبر رہتا ہے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کہ ایسا مرحلہ رہتا ہے کہ ایک مرحلے میں گیا تو اس کو اونٹ کا ثواب ہے, دوسرے مرحلے میں گیا ایسا؟ جی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, اسی کی جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ من غسل یوم الجمعۃ واغتسل وبکر وابتکر ثم راح فی الساعۃ الاولی, لمبی حدیث ہے کہ جس نے غسل کیا اچھے طریقے سے اور جلدی مسجد گیا
اگر وہ پہلی گھڑی میں گیا تو اسے ایک اونٹ قربان کرنے کے برابر اجر ملے گا. جو دوسری گھڑی میں گیا اسے ایک جو ہے بکری قربان کرنے کے برابر اجر ملے گا. تیسری گھڑی میں گیا تو اس انسان کو ایک اس کے بعد کیا ہے سیکنڈ میں گائے ہے شیخ، تھرڈ میں بکری ہے. سیکنڈ میں گائے ہے، ساری معاف کیجیے گا. ہاں سیکنڈ میں گائے ہے، تھرڈ میں بکری ہے، فورتھ میں مرغی ہے اور ففتھ میں انڈا ہے. تو اس طرح سے اس کو اجر ملے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن جلدی جانے کو 5 گھڑیوں میں تقسیم کیا، اور پہلی گھڑی پہلے نمبر کی ہے، آخری گھڑی آخری نمبر کی ہے، اور دونوں کے درمیان تفاوت ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن سورج نکلنے کے بعد سے لے کر کے جتنے بجے سورج نکلتا ہے آپ وہ ٹائم دیکھ لیجئے. فرض کیجئے 7 بجے سورج نکلتا ہے، فرض کیجئے 7 بجے سورج نکلتا ہے، اور فرض کیجئے کہ آپ کے یہاں خطبہ شروع ہوتا ہے 1 بجے. تو اب 7 سے لے کر کے 1 بجے تک میں کتنا گھنٹہ ہوا؟ 7 5 12 اور 1 6 گھنٹے ہوئے. اب یہ جو 6 گھنٹہ ہے اس کو آپ 5 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیجئے. 6 حصوں کو 6 گھنٹے کو 5 حصوں میں ڈیوائیڈ کیجئے. ہر ایک حصہ 1 گھڑی ہے. اب اتنے حصے میں اگر آپ جائیں گے تو پہلی گھڑی میں گئے، دوسرے پارٹ میں جائیں گے تو دوسری گھڑی میں گئے. یہ اس کا طریقہ ہے. جی. اور دوسرا سوال تھا کہ جیسے ٹکنا اگر کپڑا ٹکنے کے اوپر اگر چلے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یا جیسے ہم لوگ اگر جیسے نہاتے ہیں تو کبھی کبھی جو ہے نا بنا کپڑے کے نہاتے، تو مطلب ایسا ٹاول لے کر کے آتے ہیں، وضو بنا لیتے ہیں، تو ڈائریکٹ نماز پڑھ سکتے ہیں کہ مطلب ایسا ہے کیونکہ ٹائم تو ٹکنا کھل ہی جاتا ہے. ٹخنا گھٹنا بولنا چاہ رہے ہوں گے وہ شیخ. جی دیکھیے کسی عبادت کا باطل ہونا یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، اور اس لہٰذا کوئی عبادت اس وقت تک نہیں باطل ہوگی جب تک اس پر شرعی دلیل نہ ہو. ایک قاعدہ ہے کہ بطلان العبادہ توقیفی، جس طرح سے عبادت توقیفی ہے اس طرح سے عبادت کا جو بطلان ہے وہ بھی توقیفی ہے. کسی عبادت کو بغیر کسی دلیل کے باطل نہیں کر سکتے. اب ایک انسان وضو بنایا ہے، اب جب وہ وضو بنا لیا اس کا وضو اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کوئی دلیل نہ آ جائے کہ اس نے فلاں کام کیا ہے اور فلاں کام کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے دلیل کی روشنی میں، تب تک اس کا وضو باقی رہے گا. اب ٹکنے کا کھل جانا، گھٹنے کا کھل جانا، جسم کا کھل جانا، یہ ساری چیزیں نواقض وضو میں سے نہیں ہیں. جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے ان چیزوں کو بتا دیا ہے کہ فلاں 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 چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز سے وضو نہیں ٹوٹے گا. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اپنے یہاں. عجیب نئی چیزیں، فلاں چیز سے کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا، بات کرنے سے وضو ٹوٹ جائے گا. بھائی وضو ٹوٹنا ایک شرعی مسئلہ ہے اور بغیر شرعی دلیل کے وہ چیز ثابت نہیں ہوگی. تو جسم کھل جانے سے یا جسم کا کوئی حصہ کھل جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. شکریہ. ایک چھوٹا سا سوال تھا. بہت شکریہ بھائی. نہیں بھائی 2 سوالات آپ کے لے لیا میں نے، ویسے انشاءاللہ پھر نیکسٹ اسٹریم میں لے لیجیے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فیض بھائی. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، صفی الانصاری. آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال ہے کہ میں 2 سال سے آلے ہیں بیچ میں، اور ویسے جو میرے گاؤں والے ہیں وہ سب ابو حنیفہ کو ماننے والے ہیں، اور مجھے 2 سال سے مطلب مسجد میں جانے نہیں دے رہے نماز پڑھنے. تو میں گھر پر نماز پڑھ رہا تھا، اس کے بعد سے کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے تم نماز پڑھتے اس طریقے سے گھر پر بھی نہیں پڑھنا ہے، نہ تمہیں وہ گاؤں سے چھانٹ دیں گے. گھر والے بھی پریشر بنا رہے ہیں کہ اس طریقے سے نماز مت پڑھو، جیسے تم پڑھتے تو ویسے ہی پڑھو. تو میں کیا کروں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تو مطلب بسا اوقات یہ تو کافروں سے بھی گئی گزری حرکت ہے. جی. ایک مسلمان کسی مسلمان کو
مسجد میں جانے سے منع کر دے فقط اس لیے کہ وہ کسی امام کی تقلید نہیں کر رہا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، یہ تو ایسا تو غیر مسلم بھی نہیں کرتے ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکنے کا کتنی بڑی اس پر وعید آئی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے، گھروں سے اللہ اور اس کے بندوں کو روکتے ہیں، تو یہ تو بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ تو بھائی دیکھیے، ہم آپ کو صرف یہی بات کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے جب حق کی توفیق دی ہے، آپ اس پر ثابت قدم رہیے، آپ اس پر ڈٹے رہیے، اور پریشانیاں آئیں گی آپ اسے جھیلیے۔ اگر وہ لوگ مسجد میں نہیں جانے دیتے ہیں تو آپ مسجد مت جائیے، اس کا گناہ ان کے اوپر آئے گا۔ آپ فقط اس لیے مسجد مت جائیے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر کے آپ کو کسی انسان یا کسی امام کے بتائے ہوئے طریقے پر نماز پڑھنا ہے۔ آپ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مت چھوڑیے۔ اگر مسجد نہیں جانے دے رہے ہیں تو آپ گھر میں نماز پڑھیے۔ تو یہ آزمائش سے آپ کے بھائی بول رہے ہیں گھر میں بھی نہیں پڑھنے دے رہے ہیں، گھر میں بھی پڑھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ تم کچھ گاؤں سے باہر نکال دیں گے اگر ویسے کرو گے تو گھر والوں پر پریشر بنا رہے ہیں۔ آپ جو ہے آپ قانونی کارروائی بھی کر سکتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں اتنا جنگل راج ہے کہیں پر کہ کوئی کسی کو گھر میں نماز پڑھنے سے روک دے گا۔ آپ قانونی کارروائی کیجیے ان کے خلاف۔ بھائی میں اپنے گھر میں کیا کرتا ہوں آپ سے کیا لینا دینا ہے؟ میں اپنے گھر میں کیسے نماز پڑھتا ہوں کیا لینا دینا ہے؟ اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا ہے تو ایسے لوگوں کو جا کر کے پکڑ کے تنگ نہیں کریں گے کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو۔ لیکن اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھنا چاہ رہا ہے اور وہ اس بات سے انکار کر رہا ہے کہ میں امام کے طریقے پر نہیں نبی کے طریقے پر نماز پڑھوں گا، تو اس کو نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں۔ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیے، تکفیر کرنا تو بہرحال یہ بہت گمبھیر مسئلہ ہے، وہ تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، کسی کو کوئی نماز پڑھنے سے روکے۔ ٹھیک ہے شیخ جی۔ صفی الانصاری بھائی، آپ میرے خیال سے آپ قانونی چارہ جوئی کیجیے کہ مجھے اس طرح سے تنگ کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ صفی الانصاری، بہت شکریہ بھائی۔ جزاک اللہ خیر شیخ، وقت ہمارا ہو گیا ہے تو اسٹریم کو ہم لوگ آج کی یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم ہمیں وقت دینے کے لیے۔ السلام علیکم۔ اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں، الحمدللہ آپ لوگ جڑے رہے ہیں، آپ نے سوالات کیے۔ جن بھائی بہنوں کے سوالات نہیں ہو پائے ان سے معذرت خواہ ہوں، انشاءاللہ کل کے اسٹریم میں جوائن ہو جائیے گا ضرور، انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات لے لیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔